बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूध वाला दूध देने आता तो घंटा घंटा अम्मा के पास बैठकर बातें करता। जाने लगता तो कभी 100 कभी 50 मेरे हाथ पर रख जाता। एक रोज़ अम्मा घर ना थी, दूध वाला आ गया। मैंने आवाज़ देकर बोला, सेहन में डोलकी पड़ी है, भर दें। दूध से मेरे होश उड़ गए जब इस रात दूध वाले ने दरवाजे की कुंडी लगा कर आज फिर से जब मैं स्कूल से घर आई तो वो शख्स सामने ही बैठा था। जाने क्यों मुझे इस शख्स से नफ़रत सी होने लगी थी। मुझे अपनी अम्मा की समझ नहीं आती थी वो क्यों एक दूध वाले को अपना साथ बिठाए बातें करती रहती थी। जब मैं घर में आती तो मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगता, खड़ा हो जाता, कहता, आ गई, पता है आज मैं तुम्हारे लिए दूध के साथ साथ गाय का मक्खन भी लेकर आया हूँ। कोई मक्खन शक्खन खाया करो, अपनी सेहत देखो कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। जैसे वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखने लगा, मैंने फ़ौरन से इसका हाथ झटक दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। ऐसे लोग बहाने बहाने से लड़कियों को हाथ लगाने के शौकीन होते हैं, मैं समझती थी। लेकिन ना जाने अम्मा को क्या हो गया था। जब से ये नया दूध वाला हमारे मोहल्ले में आया था और हमारे घर दूध देने आने लगा था, अम्मा की मेहरबानियाँ मुझे समझ नहीं आती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो ठरकी बुढ़ा है। मैंने इसे मोहल्ले में कई ख़वातीन से लंबी लंबी हाँकते देखा था। जिसे भी वो दूध देने जाता बातें शुरू कर देते और औरतें भी बड़ी अजीब थीं, तो इससे किस्से कहानियाँ लेकर बैठ जाती थी। मुझे ये शख्स एक आंख नहीं बाता था। और जब से ये शख्स हमारे घर दूध देने आने लगा, पहले तो मेरी अम्मा भी दरवाजे पर खड़ी इससे बातें करती रहती। और फिर एक दिन वो दूध वाला कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। और मेरी अम्मा पर तो ना जाने दुनिया जहान की कौन सी इंसानियत जाग उठी थी। फ़ौरन इसे कहने लगी, हाँ हाँ आओ, अंदर खाना तैयार है। फिर तो वो शख्स रोज़ाना दोपहर का खाना हमारे घर खाने लगा था। मेरी वालदा बेवा थी और फिर हम दो माँ बेटी ही अकेली घर में रहते थे। मेरी माँ बहुत मोहतात खातून थी, किसी मर्द से बात नहीं करती थी कि कहीं कोई इनके किरदार पर उंगली ना उठाए। मेरे वालिद मेरी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे और मेरी अम्मा ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। सारी ज़िंदगी मेरे ही साथ गुजार दी। मैं 10वीं जमात में आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा जी चल रहा था। मोहल्ले वाले मेरी माँ सिलाई करती थी और इसी से हमारा गुजर मुश्किल होता था। हम दोनों ही माँ बेटी सिर्फ अपनी ज़रूरियात ही पूरा करते थे और इस पर आजकल इस दूध वाले पर अम्मा की मेहरबानी मुझे खुला के रख देती थी। क्या ज़रूरत थी मैं इस शख्स को रोज़ाना खाना खिलाने की। मैं कमरे में बैठी अपना जी जला रही थी जब अम्मा मेरे कमरे में आई। मुझे कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी थी जो तूने दूध वाले के साथ की है। वो तुझे बच्ची समझ कर सर पे प्यार दे रहा था, तू हाथ झटक के अंदर आ गई। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो दूध वाला अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या हो गया, क्यों इसे घंटा घंटा घर बिठाए रखती हैं। वैसे आप कहती हैं कि खर्चा कम करो, गुंजाइश नहीं है, 4 रोटियां तो वो खा के चला जाता है। हमारे घर से मेरा ये कहना था कि अम्मा तो मुझ पे भड़क ही उठी। कहने लगी, शर्म नहीं आती इसकी रोटियां गिनते हुए। अगर कोई खाता है तो अपना नसीब का ही खाता है। ख़बरदार आइंदा मैंने तुम्हारी ज़ुबान से ये बात सुनी, वरना गुद्दी से ज़ुबान निकाल कर हाथ में पकड़ा दूँगी। ये कहकर मेरी अम्मा कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अगले ही रोज़ जो हरकत इस दूध वाले ने मुझसे की, मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं स्कूल जा रही थी कि वो अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखते ही दुकान से बाहर निकला और मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने बर्जस्ता इसकी तरफ देखा तो मुझे रुकने का इशारा किया। वहाँ पर और भी दुकानें थीं और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। अपनी दुकान से निकल कर मेरे पास आया। वो धोती और बनियान पहने हुए था। आकर इसने 100 का नोट मेरे हाथ में रखा। कहने लगा, ले जाओ, स्कूल में कुछ खा लेना। ये कहकर वो वापस अपनी दुकान में चला गया। आसपास के दुकानदार मुझे शक भरी नज़रों से देख रहे थे। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि मैं स्कूल के बजाय वापस घर आ गई। अम्मा इस वक्त सिलाई मशीन पर बैठी थी। मैंने ज़ोर से घर का दरवाज़ा धड़धड़ाया तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, स्कूल नहीं गई। मैं गुस्से से घर के अंदर आई। 100 का नोट अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, दूध वाले के बच्चे को बोलो अपनी हद में रहे। सबके सामने इसने मेरे हाथ में ये 100 का नोट थमाया और कहने लगा कि स्कूल में कुछ खा पी लेना। ये कौन होता है हम पर एहसान की जूती मारने वाला। हमारे सर पर कोई मर्द नहीं है, कोई बाप भाई नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरे बाजार में ये मुझे यूँ जलील करेगा। हम इसके एहसान के साए तले थोड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर मेरी माँ के माथे पर भी तफक्कर से पल पड़ गए। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, लेकर आएगा तो मैं इसे सख्ती से मना कर दूंगी कि यूँ बीच बाजार में रोककर तुम्हें पैसे ना दे। इस वक्त मेरी ये हालत के गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहली बार मुझे अपने बाप की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। अगर वो हमारे सर पर होता तो इस दूध वाले की क्या मजाल थी कि वो सड़क में रोककर मुझे पैसे देता।
دیکھنے والے کیا سوچیں گے، نہ جانے کیوں مجھے پیسے پکڑا رہا ہے، یا ہم لوگ بہت غریب کمین ہیں جو یہ شخص ہم پر یہ احسان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو یہ بھی لگے کہ یہ دودھ بھی ہمیں فری میں دے کر جاتا ہے۔ حال میں غصے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ پورا دن نہ ٹھیک سے مجھے کوئی لیکچر سمجھ میں آیا، نہ ہی میرا پڑھائی میں دل لگا۔ بے شک میں غریب لڑکی تھی لیکن خوددار تھی۔ شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ خرچے میں ان کی مدد کرتی تھی، اور میرا یہی ارادہ تھا کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں ایک اچھی نوکری کروں گی اور اپنے حالات خود بدلوں گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہم پر احسان کرے اور ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھے، یا یہ سمجھے کہ ہم اس کے احسان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اماں سے کہوں گی کہ اس شخص کو اپنے گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ دینے آتا ہے دودھ دے اور واپس اپنے گھر جائے، بھلا اس کا کیا کام ہے کہ یہ روز ہمارے گھر بیٹھ کے روٹی کھاتا پھرے۔ میں جب گھر واپس آئی تو وہ شخص میری ماں کے ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ میری والدہ نہ جانے سے کیا کہہ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک نظر مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، چہرے سے بڑا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ لوگ تمہیں شک کی نظر سے دیکھیں، بس میرے دل میں خیال آیا تو میں نے تمہیں پیسے دے دیا۔ آئندہ میں کسی کے سامنے ایسی حرکت نہیں کروں گا جو تمہاری عزت کو مجروح کرے۔ پھر اس نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہنے لگا، یہ تم رکھ لو، اگر تم رکھو گے تو میری شرمندگی دور ہو جائے گی، اور انکار مت کرنا اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی کھری سناتی۔ میری والدہ نے مجھے اشارہ کیا کہ پیسے رکھ لو۔ اس وقت میں کوئی بحث کے موڈ میں بھی نہ تھی، اس لیے میں نے وہ 100 روپیہ رکھ لیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی خوشی سی پھیل گئی۔ پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ ایک بار میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ ایک بچہ کہنے لگا، ٹیچر دودھ والے انکل آپ کے کیا لگتے ہیں جو روز آپ کے گھر بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے ساتھ سوال و جواب مت کرو، اپنا پڑھو۔ چند دن بعد پھر یہی سوال ایک اور بچے نے مجھ سے کیا کہ ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں کا اس دودھ والے سے کیا چکر ہے جو اتنے گھنٹے ان کے گھر بیٹھا رہتا ہے۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری ماں، جس کی محلے والے ساری زندگی عزت کرتے آئے تھے، کس صورت نے اپنے شوہر کے نام پر ساری زندگی گزار دی، جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی غیر مرد نے اس کے گھر کا رخ کبھی نہیں کیا۔ اس عمر میں آ کے میری ماں کا سارا کیا دھرا خاک میں مل رہا تھا۔ امی وہیں بیٹھے کپڑے سی رہی تھی، اس بچے کی بات بھی سن لی تھی۔ جب میں نے برجستہ تیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تو اپنی نظریں بدل کر دوبارہ سے کپڑے سینے لگی۔ مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جانے کیوں مجھے اپنی امی کی چپ کھانے لگی تھی۔ وہ کیوں چپ تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں اس بچے سے کہا کہ تمہاری ماں کون ہوتی ہے میرے کردار پر انگلی اٹھانے والی؟ کیوں میری ماں کا یوں نظریں چرانا مجھے مشکوک سا لگا تھا۔ جب بچے ٹیوشن پڑھ کر چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا، اماں سن رہی ہیں آپ سب کی باتوں کا، ساری زندگی آپ کا کردار سب کی نظروں میں صاف شفاف رہا، آپ کیوں دودھ والے کو آنے سے منع نہیں کرتے؟ لوگ کیا باتیں کرنے لگے ہیں ہمارے بارے میں؟ میری بات سن کر میری ماں کہتی ہیں، لوگوں کو تو عادت ہے، غریب کو روٹی کوئی نہیں دیتا تھا، تانے سب دیتے ہیں، اس کے کردار پہ شک کرتے ہیں، تو اس بات کی پرواہ نہ کرو۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا، امی کیوں باتوں کی پرواہ نہ کروں، ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے، بس اب آپ اس دودھ والے کو گھر پہ نہیں آنے دیں گی، بلکہ میں اس شخص کو منع کر دے کہ ہمارے گھر دودھ نہ لے کر آئے، ہم کسی اور دودھ والے کو لگوا لیں گے۔ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں، ہماری گھر دودھ وہی لے کر آئے گا۔ پھر کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی کہ وہ ہمارا کتنا بڑا محسن ہے، میں اسے آنے سے روک نہیں سکتی، تم میری بھی مجبوری سمجھو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، میری ماں کی ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ وہ دودھ والے کو روک نہیں سکتی، اور وہ کون سے احسان ان پر کر رہا تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے ہر بات صاف بتائیں، وہ کیوں نہیں اس شخص کو منع کر سکتی، وہ کون سے ہم پر احسان کر رہا ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ وہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ کپڑے سینے لگی۔ مجھے اپنی والدہ کی اس خاموشی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ میری کسی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی، لیکن میں اس شخص سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کبھی دودھ لے کر آتا، اتفاق سے میں دروازہ کھولتی بھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ سے دودھ نہ لیتی۔ اماں کو آواز دیتی، کہتی کہ اماں دودھ والا آیا ہے، آپ خود ہی اس سے دودھ لے لیں۔ انہی دنوں ایک بار میں اسکول جا رہی تھی کہ میرے پیچھے ایک محلے کا آوارہ لڑکا لگ گیا۔ وہ بار بار مجھ پر فکریں کس رہا تھا، کبھی میرے پیچھے سیٹی مارنا شروع کر دیتا، کبھی بیہودہ جملے بازی شروع کر دیتا، کبھی میرے برابر چلنے لگتا، لیکن ظاہر اگر میں کچھ کہتی تو میرا اپنا ہی تماشا گلی میں لگ جاتا۔ جیسے ہی میں دودھ والی دکان کے پاس سے گزری اور اس لڑکے کی حرکتیں اس دودھ والے نے دیکھی،
تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، اپنی دکان سے باہر نکلا اور اس لڑکے کو ہاتھ سے پکڑ کر 2-4 مکے اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ وہ لڑکا تو بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ دودھ والا اس لڑکے سے کہنے لگا، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو کچھ کہنے کی؟ تو اس لڑکی کو سیٹی مارے گا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، میرا تو جیسے ایک تماشا لگا رہ گیا تھا۔ وہ دودھ والا تو قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس لڑکے کو مارے جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی آگے سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے، کہنے لگا، یہ تیری کیا لگتی ہے؟ تو کون ہوتا ہے میرے معاملے میں بولنے والا؟ میں جانوں یا لڑکی جانے؟ ویسے بھی یہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ سب کے سامنے اس لڑکے نے صاف جھوٹ بول دیا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں رونے لگی، میں نے کہا، میں اس کو نہیں جانتی۔ دودھ والا کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں اس لڑکی پر آنکھ اٹھاتے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ لوگ اس کے اشتعال کو دیکھ کر بڑی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے میرے اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ ہو۔ میں اس دودھ والے کی حرکتوں سے بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی، اماں سے کہنے لگی کہ اس دودھ والے میرا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ جب میں نے ساری بات اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے لیے اس کی غیرت جو جاگ جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو میری ماں کہنے لگی، کسی دن بتاؤں گی۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلے گئیں۔ اگلے روز اماں کہنے لگی، میں بازار جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، دودھ والا آئے تو دودھ لے لینا۔ مجھے اس شخص سے نفرت سی ہو گئی تھی، میں اس شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے دوپہر کا کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دروازے کے پاس میں نے ڈولکی رکھ دی، مین دروازہ بھی میں نے ہلکا سے بھیڑ دیا اور سوچنے لگی، وہ شخص آئے گا تو اندر سے یہ آواز لگا دوں گی کہ ڈولکی میں دودھ ڈالو اور نکلو یہاں سے۔ وہ اکثر دوپہر کو آتا تھا، لیکن آج شام ہو چکی تھی، میں پریشان تھی، رات ہو گئی تھی، اماں آئی تھی نہ ہی وہ دودھ والا۔ اب مجھے یہ فکر ہونے لگی کہ کہیں اماں دودھ والے کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ جتنی میں اس دودھ والے سے نفرت کرتی ہوں، کبھی بھی اماں کو اس سے شادی تو کرنے نہیں دوں گی۔ شاید اس لیے پھر میں سوچنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اس نے جوانی میں شادی نہیں کی اور میرے باپ کی بیوہ بن کر یہ ساری زندگی گزار دی، تو بھلا اس عمر میں کیوں کرے گی؟ شام کے 8 بجے دروازے کی دستک پر میں نے دور سے ہی پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا، میں دودھ والا ہوں، دودھ لے لو۔ میں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، ڈولکی اندر رکھی ہے، اسے بھر دو دودھ سے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا وہ دودھ ڈالے گا اور واپس چلا جائے گا، کیونکہ اماں تو صحن میں بیٹھی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ باتیں ہانکتا، لیکن میری تو جان ہی نکل گئی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر خوف زدہ بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آنے لگا۔ وہ کیوں میرے کمرے میں آیا تھا؟ میری جان اس وقت لبوں پر آئی جب اس نے دروازہ بند کر کے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے کہا، خبردار جو تم میرے پاس آئے۔ وہ کہنے لگا، پہلے میری بات سن لو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ یہاں سے، اماں بھی گھر پر نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ تمہاری اماں گھر پر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں اسے سن کے مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم نے کیوں میری ماں سے شادی کی ہے؟ کہاں ہے میری ماں؟ تم اسے بھگا کر لے گئے ہو کیا نکاح کے لیے؟ میری بات سن کر اسے نظریں جھکا لی، کہنے لگا، نہیں، جو غلطی میں نے ماضی میں کی ہے، میں تمہاری ماں کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اب تو میں اس کی باتوں سے الجھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا باپ مرا نہیں ہے، نہ تمہاری ماں بیوہ ہے، تمہارا باپ اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے، میں تمہارا سگا باپ ہوں۔ پھر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں غصے کا بہت تیز تھا، میں نے ذرا سی بات پر تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی اور خود چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہونے لگا، کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ سال میں نے ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا، تمہاری ماں وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی مجھے اس علاقے میں نظر آئی تو اس نے میری والدہ سے معافی مانگ لی، گھر کا سارا خرچہ بھی میں اسے دینے لگا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اس نے محبت کی تھی، اس لیے دوسری شادی بھی نہیں کی، لیکن جب میں روز روز تمہارے گھر آنے لگا تو لوگوں نے اس کے کردار پر باتیں کرنی شروع کر دی۔ تمہاری ماں نے مجھ سے کہا کہ ساری حقیقت اپنی بیٹی کو بتا دے اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ پھر کہنے لگا کہ میں تمہارے باپ ہونے کا حق دینا چاہتا ہوں، اس لیے خدا کے لیے مجھے اس بات سے مت روکو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے اعتراف کریں کہ آپ میرے باپ ہیں، تاکہ کوئی بھی شک کی نظر سے نہ دیکھے۔ یہ بھی کہ وہ باپ ہے، دودھ والے نے اہل محلہ کو بتا دیا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ ہمارا کفیل بھی بن گیا تھا، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے جو کچھ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، اس کا ازالہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔